Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. If you remember, in the last lecture we were discussing about organizational behavior, where we had discussed a little bit about the power, politics, conflict, stress and things related with that. Let me recall what we discussed last time a little bit, and then we would move on to the next topic. So organizational behavior, we talked a little bit about the introduction of organizational behavior and which things are included in the organizational behavior and why it is important to control this behavior. So we under the things which come under the organizational behavior are the personality, perception, attribution, process. Then we had the attitudes and organizational politics. So personality की हमने 5 traits discuss किए थे. If you remember that, I asked you to evaluate yourself according to the 5 dimensions that were given over there. Did you try that? No? Did you try that? Did you try to evaluate that how much introvert you are, how much extrovert you are, how much dependable you are, and how much pessimistic या optimistic you are. बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जो आपने लाइफ में पहले ऑब्जर्व की होंगी, लाइक यू हैव बीन लाइक दिस, बट आपने उसका नोटिस नहीं किया होगा कि आप पर्सनैलिटी के किस फेज से बिलोंग करते हैं. राइट, सो ट्राई टू इवेलुएट योर पर्सनैलिटी. अपने बारे में जानना बहुत अच्छा होता है. राइट, आपको पता चलता है कि आपके dimensions क्या हैं. If somebody asks you कि you are pessimistic or optimistic, you should know कि what the people are asking and आप वाकई ही किस dimension से belong करते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको इन फ्यूचर आपके इंटरव्यूज में काम आएंगी. ठीक है, तो आपको एटलीस्ट ये जो थोड़े से बिहेवियरल इश्यूज हैं या थोड़े से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, सो दैट यू शुड टॉक अबाउट देम व्हेन एवर यू आर अपियरिंग इन सम इंटरव्यू. पीपल आर इंटरेस्टेड इन नोइंग, क्योंकि उनको ये बिहेवियरली एम्प्लॉयज़ को आगे रिटेन करना, ये मेंटेन या मैनेज करने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं. राइट, सो वी टॉक्ड अबाउट द परसेप्शन, कि आपके परसेप्शंस क्यों वेरी करते हैं. दिस इज टिपिकली अ प्योर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स. परसेप्शन के ऊपर आई थिंक किसी का कंट्रोल नहीं होता, ना ही इस पर ज़्यादा मेहनत हो सकती है. आपका जो परसेप्शन है वो है, आप अगर नेगेटिवली सोचते हैं तो आप सोचते हैं. राइट, आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिव नहीं लेते, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है तो आप हैं. राइट, तो इट्स बेटर कि गिव दैट जेस्चर टू अदर्स कि यू आर पॉजिटिव, ट्राई टू बी लाइक दैट. हर नेगेटिव चीज में से एक पॉजिटिव फैक्टर निकलता है, आप ढूंढे तो निकलेगा, वरना लेफ्टिस्ट होना या नेगेटिव साइड पर होना बहुत आसान होता है. हर चीज में से गलतियां निकालना इज द इजीएस्ट जॉब इन दिस वर्ल्ड. सोल्यूशन ओरिएंटेशन बहुत कम लोगों में होती है कि ओके, एवरीवन इज टॉकिंग अगेंस्ट the system, everyone is talking against the कुछ positive factors of the system. So what is the solution? Nobody would talk about the solution. If you are the one, just highlight those factors. ठीक है, and be like that. तो perception, biases in perception, they are very natural. Try to अभी से अपने ऊपर वर्कआउट करना शुरू करें, अपनी perception को positive बनाइए, ताकि जब आपकी टेस्टिंग हो तो आप उसमें आप उससे सीधे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आपसे बहुत घुमा फिरा के उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं. So you should be qualifying for the positive personality, not the negative one. ठीक है, we discussed about the attribution process and then the attitudes. Behavior leads to the attitudes, आपके environment की positive या negative feedback के साथ. And then we talked about the organizational politics. Right? Let's move forward. Power. Power आज के one of the interesting topics में से एक topic है. ठीक है, power क्या चीज होती है? Power, आप किसी शख्स को अगर ऑर्डर दे रहे हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग टी फॉर मी, मेरे लिए चाय लेकर आओ, आप अपनी पावर यूज कर रहे हैं, वरना आप किसी आम गुजरते हुए इंसान को ये नहीं कह सकते कि गो एंड ब्रिंग टी फॉर मी.
وہ جو آپ کسی شخص کو یہ کہنے کے قابل ہیں کہ میرے لیے چائے لے کر آؤ, میرا کمرہ صاف کرو, I will punish you if you will do like that, میں ریوارڈ نہیں کروں گا, میں اس دفعہ تمہاری پے میں سے اتنے پیسے کاٹوں گا, یا میں آپ کو ڈیموٹ کر رہا ہوں, یا آپ کو ٹرانسفر کروں کسی اور جگہ پہ. آپ یہ سب چیزوں میں کیا کر رہے ہیں؟ پاور یوز کر رہے ہیں. یو ہیو بین گیون ایدر دس پاور بائی دی آرگنائزیشن, یا آپ اپنی پرسنل پاور یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پاور ہوتی ہے ابلٹی ٹو انفلوئنس ادر بہیویئر. ابھی تو ابلٹی ٹو انفلوئنس ادرس بہیویئر میں پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنی پاور سے, اپنے ایٹیچیوڈ سے, اپنے بیہیویئر سے لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات ماننے پر مجبور ہیں. دس از دی پاور. ٹھیک ہے, اب اس پاور کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو پاور کو پروموٹ کرتی ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جو پاور کو بناتی ہیں. رائٹ, پوزیشن پاور ہوتی ہے. We will see different types of power in this lecture today, and then we will try to see کہ اس کو ہم کس طرح سے different skills پر plot کر سکتے ہیں. Okay, یہ different types of power ہیں. You really need to understand them, and then you need to like یہ آپ کو سوچنا ہے کہ اس میں سے کون سی پاور کس کنٹینیوم پر فلوٹ کرتی ہے. پوزیشن پاور ہوتی ہے ڈرائیوڈ فرام دی ٹاپ مینجمنٹ اینڈ از ڈیلیگیٹڈ ڈاؤن دی چین آف کمانڈ. پوزیشن ہوتی ہے آپ کی جو پوزیشن ہے, آپ کی رینک, یور ہائرارکی ان دی آرگنائزیشن از یور پوزیشن. اس سے جو پاور ڈیرائیو ہوتی ہے دیٹ از کالڈ دی پوزیشن پاور. آپ فار ایگزامپل یو آر ورکنگ آن اے پروجیکٹ اینڈ آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسائنمنٹ کمپلیٹ کر کے لائیں. اب آپ اس اسائنمنٹ کو, ظاہری سی بات ہے, یو آر ناٹ ایکسپرٹ ان دیٹ, آپ اس کو اپنے سے نیچے کے سب آرڈینیٹ کو یہ کہتے ہیں کہ اس کا ٹیکنیکل پارٹ کر کے لاؤ, اس کو گوگل کر کر لائیں, اس پر ایک ایسے لکھیں, اس کا ڈیٹا انالیسس کریں. ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات اگر مان رہا ہے تو اٹ مینس کہ آپ کی پاور سے امپریس ہو کر مان رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹاپ مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا, یہ ڈیسائیڈ کیا, یہ ڈیزائن بنایا آرگنائزیشن کا کہ اس لیول پر جو شخص ہوگا اور اس سے نیچے جو شخص ہوگا, وہ نیچے والا شخص اوپر کی بات ماننے پر مجبور ہوگا. یہ پوزیشن پاور کہلاتی ہے. اور ویسے بھی آرگنائزیشنز میں اگر آپ دیکھیں تو فار ایگزامپل ہم نے بہت دفعہ یہ آرگنائزیشنل چارٹ ڈیزائن کیے. میں یہاں یہ ڈیزائن کرتی ہوں, آپ کو بہتر سمجھ آئے گا کہ فار ایگزامپل اگین یور ٹاپ مینجمنٹ از دیئر. ٹھیک ہے, اینڈ یہاں سے آپ کی مڈل مینجمنٹ آ رہی ہے, اینڈ اس کے نیچے آپ کا لائن مینجمنٹ کے سیکشنز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیے, اور ایک ڈپارٹمنٹ یا اس سے اگلے ڈپارٹمنٹس میں اس کے انڈر بھی لوگ کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل یہ دیکھیے, فار ایگزامپل دس از دا ڈپارٹمنٹ, اب اس کے انڈر اور فردر سب ڈپارٹمنٹ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے نیچے میرا خیال ہے ایک شخص کے نیچے اگر ہی از دا ٹیم لیڈر تو اس کے انڈر 1 2 3 4 5 لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پرسن اے, پرسن بی, سی, ڈی اینڈ ای اینڈ سو آن. اب کیا ہو رہا ہے کہ پوزیشن پاور جو اسپیشلی آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے. آپ کی ٹاپ مینجمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو یہاں فیصلہ ہوگا وہ یہ مڈل مینجمنٹ ماننے پر مجبور ہوگی.
وہ نہ بھی کہیں تو ہر آرگنائزیشن کا اسٹرکچر یہی ہوتا ہے. اینڈ دس از لائن مینجمنٹ. ٹھیک ہے, یہ لائن مینجمنٹ ہے آپ کی. یہ لائن سٹاف ہے. اب آپ کا لائن سٹاف میں بھی آپ نے ٹیم لیڈرز یا سپروائزر, لائن سٹاف اور لائن یا سپروائزری سٹاف. ٹھیک ہے, اور دیز آر امپلائیز. اوکے, پوزیشن پاور میں دس لیول, یہ ایک لیول ہے, یہ دوسرا لیول ہے, یہ تیسرا لیول ہے, یہ چوتھا لیول ہے, یہ پانچواں لیول ہے. اٹ may vary according to how the organization delivers its products and services. ٹھیک ہے, ففتھ نمبر کے جو امپلائیز ہیں, they are supposed to listen to the fourth number people and above that. فورتھ نمبر کے جو سپروائزری اسٹاف ہے, they are supposed to obey the laws and regulations which are directed to them by the line management. اور اس سے اوپر دین لائن مینجمنٹ جو اسٹاف ہوتا ہے وہ سارا مڈل مینجمنٹ کے انڈر ہوتا ہے, تو ان کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے. مڈل مینجمنٹ وڈ لسن ٹو دی ٹاپ مینجمنٹ. ٹھیک ہے, ٹاپ مینجمنٹ جنرلی از اتھارٹی, وہ جنرلی ایک دوسرے کے لیے دے آر ہیلڈ ریسپانسبل. سو دس از بیسیکلی ڈیلیگیٹڈ ڈاؤن دی چین آف کمانڈ. یہ ڈیفینیشن آپ کو بتا رہی ہے, نیچے ڈیلیگیٹ کی جاتی ہے. تو اس حساب سے یہ والا لائن مینجمنٹ فار ایگزامپل ہیز دی پاور اوور دی سپروائزری اسٹاف. So you have the power according to the position dictated or designated by the organization. That is called the position power. اب ایک دوسری ٹائپ کی پاور دیکھیے, پرسنل پاور. پرسنل پاور it's derived from the followers based on the individual behavior. اب یہ آپ کی اپنی پرسنل پاور ہے. آپ فار ایگزامپل انڈیویجول بہیویئر, آپ کا اپنا بہیویئر کیسا ہے. اب یہ وہ پاور ہوتی ہے جس میں پوزیشن یا آرگنائزیشن انوالو نہیں ہوتی ہے. اٹ از ٹوٹلی آن یور پرسنل ایٹیچیوڈ. آپ فار ایگزامپل کم ٹو دس لیول اگین, یہ امپلائیز ہیں. ٹھیک ہے, اے بی سی ڈی ای 1 2 3 4 5 6 7 to 10 to 20 to 50 to 100 جتنے نمبر آف امپلائیز ہیں. اب بی از کنسیڈرڈ ایز, یا سی بندہ از کنسیڈرڈ ایز ویری ایروگینٹ پرسن. ٹھیک ہے, کام تو کرتا ہے, غصے کا تیز ہے, لڑائی جھگڑا کرتا ہے, اور تو اس کے ساتھ جب کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے, کیونکہ جب یہ لوگ کام کرتے ہیں تو بہت زیادہ ان میں کانفلکٹس آتے ہیں. یہ کام زیادہ کرتا ہے, یہ کام کم کرتا ہے, یہ کام زیادہ کرتا ہے, یہ کام کم کرتا ہے, میں سب سے زیادہ کام کرتا ہوں, مجھے اس حساب سے ریوارڈ نہیں ملتے ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. تو سی از ایکچولی دی ایروگینٹ پرسن. وہ جب ایک دن چھٹی جانا چاہتا ہے, وہ ڈی کے پاس جا کے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں کل جا رہا ہوں, آپ میری جگہ پہ کل کام کر دیجیے گا. ڈی وڈ ناٹ لسن ٹو ہم, کیونکہ ہی ہیز بین ایروگینٹ, ہی ہیز بین مین, ہی ہیز بین سیلفش ان دا پاسٹ. ٹھیک ہے, وہ اپنی ہی پاور کو ایکسرسائز کر رہا ہے جو اس کو آرگنائزیشن نے ڈیلیگیٹ نہیں کی. وہ اپنی پرسنل پاور یوز کر رہا ہے, اپنا غصہ, اپنا ایروگنس, اپنا ایٹیچیوڈ. تو ڈیفینیٹلی ہی از ناٹ سپوز ٹو لسن ٹو ہم, کیونکہ فرسٹ تھنگ دے آر ایٹ دا ایکول لیول, اینڈ سیکنڈ تھنگ از کہ اس کو آرگنائزیشن نے نہیں, اس کا پرسنل پرابلم ہے. تو وہ کہے گا نہیں میں بھی بزی ہوں, میں نہیں کر سکتا, اور پھر وہ ای کے پاس جائے گا, ای بھی سیم کہہ سکتا ہے. ہی ول ہیو ٹو گو ٹو سیورل پیپل ان آرڈر ٹو میک ہز ریپلیسمنٹ پاسبل. یہ پرسنل پاور ہوتی ہے. پھر یہ سمپلی نیگیٹو نہیں ہو. اب آپ اس کو پلیز پوزیشن پاور سے ڈسٹنگوش کریں کہ ایک یہی سی امپلائی جیسا آپ کا لائن مینجمنٹ میں ایک مینیجر ہے. لائن مینجمنٹ کا جو مینیجر ہے وہ بالکل وہی کوالٹیز رکھتا ہے جو سی یہاں امپلائی رکھ رہا ہے. اب لائن مینجمنٹ اس کو اگر سپروائزری اسٹاف, ہی از ایروگینٹ, ہی از سیلفش, he has been fighting with other people all the time, but unfortunately he is your manager. تو سپروائزری اسٹاف اس کو مانے گا کیونکہ پوزیشن پاور یوز ہو رہی ہے.
پرسنل پاورز کی جب اس کے ایکول لیول کی بات آتی ہے یا کوئی پرسنل فیورز ماننے کی بات ہے تو دے وونٹ ڈو اٹ جس میں آرگنائزیشن کا اسٹیک نہیں ہے. تو پرسنل پاور ایکچولی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے پرسنل ایٹیچیوڈ سے کسی کو کیسے انفلوئنس کر سکتے ہیں. اٹ کین بی پازیٹیو, اٹ کین بی نیگیٹو. تو صرف نیگیٹیوٹی کو مت دیکھیے, یہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ای پرسن از ویری friendly, very accommodating, and he goes to someone maybe supervisory staff کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ مجھ کو چھٹی چاہیے, میں کام کرتا رہوں, I'm feeling sick یا my kid is sick, تو وہ اس کو بھیج دیں گے اور اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو باقی لوگ بھی تیار ہوں گے کیونکہ he has been good, he has been exercising very positive power to the personal power to the other people. آگے چلیے. Then third is the coercive power. coercive power ہوتی ہے کہ it involves the threats or the punishment to influence compliance. آپ پنشمنٹ یوز کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کو ہر وقت پنشمنٹ یوز نہیں کرنی چاہیے. At certain points you really have no other alternative other than the coercive power to make people work. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ تھریٹ کرتے ہیں لوگوں کو, آپ بتاتے ہیں کہ اگر یہ کام اس دن تک نہ ہوا تو you will be fired, you will be replaced, your work will be stopped, you will be penalized, آپ کی پے کٹ ہوگی, آپ کی چھٹیاں کم کر دی جائیں گی. You can threaten them in the number of possible ways. یہ coercive ہوتی ہے, نیگیٹو پاور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نیگیٹو تو ہوتی ہے لیکن the thing is کہ اس میں ٹوٹلی ایپلیکیبل ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یوز نہیں کرنی چاہیے, یو شوڈ یوز دیٹ کیونکہ آرگنائزیشن نے ڈیسائیڈ کیا, آرگنائزیشن نے ڈیزگنیٹ کی ہے اس پاور کو آپ کے اوپر کہ اگر آپ کے امپلائیز کام نہ کریں تو یو ہیو بین گیون دا اتھارٹی کہ آپ ان کو ان کے ریوارڈز کو یا ان کے جو کچھ بینیفٹس ہیں اس کو سیز کر سکیں. ٹھیک ہے, اب اگین اس میں تھوڑا سا ایکچولی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ہم نے سینٹرلائزڈ اور ڈی سینٹرلائزڈ کے بارے میں پڑھا تھا. اب اگر ایک اسٹرکچر سینٹرلائزڈ ہے تو سینٹرلائز کا کیا مطلب ہوتا ہے, اتھارٹی یہاں ڈیلیگیٹ ہوئی ہوئی ہے. تو اگر یہاں کا کوئی بندہ از روڈ یا از سیلفش تو اس کو یہ لوگ نہیں کچھ کہہ سکتے, اونلی ٹاپ مینجمنٹ وڈ ڈیسائڈ دیٹ اگر سینٹرلائزڈ اسٹرکچر ہے. اگر ڈی سینٹرلائزڈ ہے, میں اس کو سینٹرلائزڈ اور ڈی سینٹرلائزڈ کو یہاں لکھ دیتی ہوں یا اس کو نیکسٹ میں اس میں لکھ دیتی ہوں کہ اگر تو سینٹرلائزڈ ہے, سینٹرلائزیشن پاور ریزائڈز ایٹ دا ٹاپ, پاور ریزائڈز ایٹ دی ٹاپ, اور ڈی سینٹرلائزیشن in which power is delegated to lower levels. ٹھیک ہے, اب آپ نے دیکھنی ہے کہ اب اگر coercive پاور آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ سینٹرلائزڈ کے کیس میں شاید آپ نہ یوز کر سکیں. ہمارا گورنمنٹ اسٹرکچر فار ایگزامپل, اس میں اگر گورنمنٹ اسٹرکچر کا میں ایڈ کروں گی تو گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں آپ بہت زیادہ coercive پاور یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اسٹرکچرز آر سینٹرلائز. ڈی سینٹرلائزیشن میں coercive پاور ورکس ویری ویل کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے لوور لیول کے پاس. اس میں سینٹرلائزیشن میں صرف ٹاپ مینجمنٹ ڈیسیژن لیتی ہے اور فکسڈ ہوتے ہیں تھوڑے سے آپ کے سسٹمز. لیکن ہاں یہ ہوگا کہ آپ کو ACRs لکھنے کا موقع دیا جائے گا. اگر آپ ACRs ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہوتا ہے کہ ACRs ایون پنش کرنے کے لیے اگر آپ نیگیٹو بھی لکھتے ہیں تو اگر آپ کے نیچے والوں کے کانٹیکٹس اوپر کے ساتھ ہیں تو وہ اس کو پازیٹیو نہیں لیں گے تو ایٹ لیسٹ انڈیفرنٹ ٹریٹ کریں گے. بہت بڑی پنشمنٹ نہیں ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے, تو coercive پاور ہوتی ہے کہ آپ, خیر یہ ایک علیحدہ سی ڈسکشن تھی. coercive پاور بیسیکلی یو یوز دی means to threat or punish the other people if they are not working according to the requirement. Connection power next دیکھیے. Connection power is based on the user's relationship with the influential people. اب ایک لیول کا بندہ اگر اس کے انفلوئنشل ریلیشن شپس ہیں ٹاپ اتھارٹیز کے ساتھ, مڈل مینجمنٹ کے ساتھ, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ موسٹلی اپنا کام نکلوانے کے لیے وہ کنیکشنز یوز کرتے ہیں.
آپ نے اچھی نیٹ ورکنگ کی ہوئی ہے, آپ بہت اچھے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. آپ نے فار ایگزامپل ایک اپنا اکوپمنٹ منگانا ہے, آپ کے آفیسز کے لیے ایئر کنڈیشنرز آر ریکوائرڈ کیونکہ آپ نے نیا اسٹاف ہائر کیا ہے. اب وہ فائنانس مینیجر سے اپروو ہو کر پروکیورمنٹ تک پہنچے گا. فائنانس مینیجر سے اپروو نہیں ہو پا رہا کیونکہ ہی ہیز سم پرابلمس, تو آپ ان سے بات کریں گے. اف یو ہیو گڈ کنیکشنز ود دیم تو وہ آپ کی اس صرف پروسیجر کو شارٹن ڈاؤن کر دیں گے, چھوٹا کر دیں گے, کیونکہ آپ کے ان کے ساتھ کانٹیکٹس ہیں. آپ ان سے کال کریں گے, ان کو بتائیں گے کہ دس از ارجنٹلی ریکوائرڈ, تو وہ کام سے جلدی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, دین اٹ مووز ٹو دا پروکیورمنٹ, اور وہ ہدایت کر دیتے ہیں کہ کام جلدی کر دیں. تو اس طرح کے کانٹیکٹ سے کام جلدی ہو جاتے ہیں. دوسری طرح کی چیزوں سے کام جلدی تو نہیں ہوتے, لیکن صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کنیکشن پاور از مسنگ یا بہت لوز ہے, اس وجہ سے کام کا پروسیس سلو ہو جاتا ہے. تو یہاں آپ کچھ ایسے کانٹیکٹس ڈیولپ کرتے ہیں جو آپ کو کام کرنے پر آپ کے کاموں کو آسان کر سکتے ہیں. اگین اٹس دا پاور, اٹس دا کوالٹی, اٹس دی ایٹریبیوٹ جو پیپل may use during their tenures in the organization. Reward power. Reward power, it's kind of the reverse of coercive. coercive کا ریورس ہے. اس میں you are using based on the user ability to influence them with some of the value to them. آپ ان کو فار ایگزامپل ریوارڈ دیتے ہیں, آپ ان کو پے انکریز ہو جاتی ہے, آپ ان کے بینیفٹس بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کے انکریز دی ویکیشنز, نمبر آف ویکیشنز. سو یہ سب آپ کے ایگزامپلس ہیں آپ کے ریوارڈ پاور کے. ٹھیک ہے, ریوارڈ پاور آپ اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. آپ کسی کی تعریف کر دیں, ان کو موٹیویٹ کر دیں, ان کے کام کی اچھائی کر دیں, آپ ان کو انعام دے دیں کوئی چھوٹا, ان کو کوئی فائنینشیل ریوارڈ دے دیں, ان کی چھٹی بڑھا دیں, کوئی بینیفٹ دے دیں ان کو, اور اس طریقے سے آپ ان سے اور بہتر طریقے سے کام لے سکیں. دیٹ از کالڈ ریوارڈ پاور. اب لیجیٹمیٹ پاور. لیجیٹمیٹ پاور تھی بیسڈ آن دا یوزرز پوزیشن پاور گیون بائی دی آرگنائزیشن. یہ وہ پاور ہوتی ہے جو آپ لیجیٹمیٹلی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے شروع میں ایک سلائیڈ پر دیکھا کہ آپ اپنی پوزیشن کی پاور یوز کرتے ہیں. پوزیشن میں ہوتا ہی ہے کہ اب آپ ایک یہ جو فار ایگزامپل یہ اسی لیے میں نے آرگنائزیشن چارٹ ڈرا کیا تھا کہ لائن مینجمنٹ جو ہے یہ صرف اس پر انفلوئنس ایگزرٹ کر سکتی ہے, اس پر نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, یہ آپ کی پوزیشن ڈکٹیٹ کر رہی ہے. لیجیٹمیٹ پاور ہوتی ہے کہ اس میں ایون آپ ایکول لیول پر بھی ایک دوسرے پر انفلوئنس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں دوبارہ یہ چارٹ بنا کے آپ کو چھوٹے لیول کا دکھا سکتی ہوں کہ یہ دس از دی لائن ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے, پورا تو چارٹ ڈرا نہیں کرتے, لیٹ سے یہ ایکول لیول ہے رائٹ, اور لیول ڈرا کر دیں. اب آرگنائزیشن نے یہ پاور دے رکھی ہے کہ فار ایگزامپل یہ والے بندے کا اس کے اوپر بھی انفلوئنس ہے, اس کے آپ کو ایک نامینیٹ کر دیا گیا لیڈر. فار ایگزامپل مے بی یو آر دی لیڈر نامینیٹڈ بائی دی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, تو نامینیٹڈ بائی آرگنائزیشن. سو اس حساب سے آپ ان سب پر انفلوئنس ایگزرٹ کر سکتے ہیں. لیجیٹمیٹ پاور ہے یہ آپ کی, لیجیٹمیسی ہے, آرگنائزیشن ڈیسائیڈ کی ہے. تو اگر اینڈ دے کین, اور اس کے نیچے جو ان کے لوگ کام کریں ان کے اوپر تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن ایون دا ایکول لیول از لسننگ ٹو یو. آپ کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے کہ آپ اس پروجیکٹ کے لیے یہ سب لوگ ان کی بات مانیں گے. دس از دا لیجیٹمیسی. آرگنائزیشن نے کہا, رولز نے آئیڈینٹیفائی کیا, مینیجرز نے کہا, آپ کے اوپر باسز نے کہا کہ اس پروجیکٹ کے لیے جو یہ بات کریں گے پہلا سپروائزر, وہ سب ان کی بات مانیں گے. تو دس از دا لیجیٹمیسی. ریفرنٹ پاور ہوتی ہے بیسڈ آن دا یوزرز پرسنل پاور ریلیشن شپس ود ادر. آپ دیکھیں کہ کنیکشنز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. پرسنل, یو آر کنسیڈرڈ ویری فرینڈلی, آپ کی لینگویج بہت اچھی ہے, زبان بہت اچھی ہے,
you have developed very cordial relationships with other people. ٹھیک ہے, آپ بہت اچھے کانٹیکٹس میں ان سب کے ساتھ کام کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, آپ لوگوں کے پرابلمس کو سمجھتے ہیں, ان کو پراپر طریقے سے سالو کرتے ہیں, تھریٹن نہیں کرتے ہر وقت. تو یہ اب آپ کی کیا ہے کہ پرسنل پاور ریلیشن شپس میں ادھر ہیں. آپ اپنے ریفرنسز دے سکتے ہیں, آپ یہ پرسنل پاور ریلیشن شپس ہیں آپ کے کہ آج میں آپ اس نیت سے کام کرتے ہیں کہ آج میں اس بندے کی ہیلپ کر رہا ہوں تو کل مجھ کو ضرورت پڑ سکتی ہے اس میں. سو یو ہیو ڈیولپڈ ویری کارڈیل ریلیشن شپس ود ادر. سو دس از کائنڈ آف دا آپ کی پرسنل پاور ریلیشن شپ ہوتے ہیں. آرگنائزیشن ڈیزیگنیٹ نہیں کیے ہوتے, آپ اس کو یوز کرتے ہوئے اپنے کافی کام لوگوں سے کروا سکتے ہیں. تو پیپل ایکچولی ٹیک دس تھنگ ویری سیریسلی کہ اوکے دس پرسن ہیز بین ویری نائس, دس پرسن ہیز بین ویری کوآپریٹو ود ایوری ون, ویری ہیلپ فل, always helps other people, talks to other people with lots of respect, gives lots of respect to the lower staff and something like that. So people want to give back the favors to you in response to جو آپ نے ان کے ساتھ کیا, تو اس حساب سے وہ آپ کو ایک طرح سے پے بیک کرتے ہیں, آپ کو آپ کا ریگارڈ کرتے ہیں. انفارمیشن پاور بیسڈ آن دا ڈیٹا ڈیزائرڈ بائی ادرس. اب آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے جو صرف آپ تک ریزائڈ ہے, آپ کے پاس وہ پاور ہوگی کہ آپ اس کو کیسے ڈکٹیٹ کریں. آپ ایک پروجیکٹ کو سپروائز کر رہے ہیں, آپ کے پاس پاور ہے, یو ہیو دی انفارمیشن, آپ کے پاس انفارمیشن ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ یہاں دیکھیں اس والے کے اوپر تو یو ہیو دی انفارمیشن, یو کین ڈکٹیٹ آن دس پرسن. کیونکہ سب لوگ آپ کی بات ماننے پر اس لیے مجبور ہوں گے کیونکہ وہ صرف دے آر لکنگ ٹوورڈز یو ٹو کمپلیٹ دا پروجیکٹ. ٹھیک ہے, یہ بات ہو جاتی ہے. تو صرف آپ کی طرف دیکھیں گے, آپ سے سیکھیں گے, تو یو ول بی ہیونگ دا پاور ٹو ڈکٹیٹ یور ٹرمز آن دی ادر پیپل. یا آپ یہ کام کریں, آپ کے میں سکھا دیتا ہوں, اینڈ یو ول بی ہیونگ دا پاور آف نالج ود یو وچ ادر پیپل مائٹ ناٹ ہیو. So based on the data desired by the other people want to know کہ آپ جو جانتے ہیں, تو اس کی پاور آپ کے پاس ہوتی ہے. Then final is the expert power based on the user skills and knowledge. اب آپ کے پاس you have these skills which other people don't have. By chance آپ you are expert in that, تو people will respect you for that. ٹھیک ہے, آپ کے اسکلز اور نالج, ایک کام ایسا ہے جو ایون اس ڈپارٹمنٹ کا اپنا بندہ بھی ٹھیک نہیں کر پا رہا اور آپ وہ کام بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں, تو دس از دا ایکسپرٹ پاور. ہوتا ہے نا, کبھی ڈیٹا مائننگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, کبھی کمپیوٹر ریلیٹڈ پرابلمز ہوتے ہیں جو ایون آئی ٹی کا بندہ آ کر بھی سالو نہیں کر پاتا, لیکن یو ہیو دی ایکسپرٹیز ان ہینڈلنگ وتھ کمپیوٹرز وتھ لیپ ٹاپس, تو آپ وہ پرابلم سالو کر دیتے ہیں. تو مینس کہ یو ہیو دیٹ ایکسپرٹیز, تو پیپل ول ریسپیکٹ یو فار دیٹ. پیپل ول پرابلی لائک ٹو سیک ہیلپ فرام یو. ان کو کبھی بھی پرابلم پڑ سکتا ہے کہ آپ یہ کام اور اس کو سالو کرانے کے لیے وہ آپ کی ہیلپ لے سکتے ہیں, رائٹ. اب اس میں بفور وی موو آن ٹو دی ایپلیکیشن آئی جسٹ وانٹ یو ٹو نو کہ ہم اس میں ایک چیز آئیڈینٹیفائی کریں گے جو کہ جس کو ہم بولتے ہیں کہ سورسز اینڈ بیسز آف پاور. سورسز اینڈ بیسز آف پاور ول ڈیٹرمن کہ ایک سائڈ پہ آپ پوزیشن پاور رکھیں گے, دوسری سائڈ پہ آپ پرسنل پاور رکھیں گے. آپ کو ان ٹائپس آف پاورز میں سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سی پرسنل کی سائڈ پر آ رہی ہے اور کون سی پوزیشن کی سائڈ پر آ رہی ہے. سو لیٹ می ڈرا اٹ. پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. I have not given the title. This is the sources. This is important. And basis of power. ٹھیک ہے, اب اس کو یوں ڈرا کر دیتے ہیں. ایک کوڈرنٹ ہم ڈرا کرتے ہیں. ایک سائڈ پر آپ کی پوزیشن پاور ہے, ایک سائڈ پر آپ کی پرسنل پاور ہے. ٹھیک ہے, ہاں ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ کون سی پاور کہاں لائے کرتی ہے, اور کچھ پاور ایسی ہوں گی جو آپ کی دونوں کوانسائڈ بھی کر سکتی ہیں. تو لیٹ سی, پہلے پوزیشن پاور دیکھیے.
पोजीशन पावर एंड द पर्सनल पावर, सॉरी पोजीशन पावर इज दी जो पोजीशन से निकलती है, एंड पर्सनल पावर जैसा हम डिस्कस किया कि आपकी पर्सनैलिटी से निकलती है. तो आप वन बाय वन देखते हैं. कोर्सिव पावर को हम कहाँ डिसाइड करेंगे? कोर्सिव पावर मोर और लेस आपकी पोजीशन से ड्रॉ होती है, क्योंकि ये आप खुद से नहीं कर सकते, इसलिए कि कोर्सिव इज लाइक यू कैन नॉट थ्रेटन अदर पीपल बेस्ड ऑन योर ओन पर्सनैलिटी. तो दिस इज डेफिनेटली नॉट द पर्सनल पावर. कोर्सिव पावर आप किसी की छुट्टियां कैंसिल कर रहे हैं, तो ये पावर आपको पोजीशन ने दी है आपकी. ठीक है, आपका सुपरवाइजर कैंसिल कर रहा है तो वो उसकी पोजीशन ने उसको रिवॉर्ड किया है. ओके, बाकी कनेक्शन पावर आपके रिलेशनशिप से अपने इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ, तो अगेन दिस विल बी द पोजीशन पावर. अच्छा, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि कनेक्शंस हैं. ये कनेक्शंस आपकी समटाइम्स आपकी किसी पोजीशन पर जाने के बाद ही लोगों से डेवलप होते हैं. अगर आप कहेंगे कि एक लाइन स्टाफ के बंदे की टॉप मैनेजमेंट के साथ कनेक्शंस है, दैट्स नॉट पॉसिबल. लाइन मैनेजमेंट की सुपरवाइजर के साथ हो सकती है, या लाइन मैनेजमेंट की या सुपरवाइजरी स्टाफ की लाइन मैनेजमेंट के साथ हो सकती है. लाइन मैनेजमेंट की अपने से रिलेटेड आगे पीछे आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं. ठीक है, आप उनके साथ हाई लेवल के कॉन्टैक्ट्स डेवलप करते हैं, देन यू मेक द वर्क्स डन. लेकिन फिर भी कुछ हद तक एक पोजीशन का रेफरेंस इसमें जरूर आता है. देन रिवॉर्ड पावर. रिवॉर्ड अगेन लाइक कोर्सिव, इट वुड बी ऑन दी पोजीशन साइड. आप किसी को भी फ्री के इंसेंटिव्स नहीं दे सकते, किसी की पे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये राइट आपके पास नहीं है. लेकिन हाँ, आप मोटिवेट होकर उनको, आपकी पोजीशन आपको डिक्टेट करती है कि आप किसी को कोई रिवॉर्ड दें या नहीं दें. बट दिस हैज बीन डन इन अकॉर्डेंस इन डिस्कशन विद द ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने आपको ये अथॉरिटी दे रखी है कि आप ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं वंस योर एम्प्लॉयज आर डूइंग गुड. ठीक है, आप देखिए, सॉरी, लेजिटिमेट पावर. लेजिटिमेट पावर भी मोर और लेस आपकी यहाँ के बीच के में आएगी. पावर है, पोजीशन आपकी आइडेंटिफाई करती है और थोड़ा सा आपका पर्सनल भी करता है, लेकिन ज्यादा इट वुड बी टुवर्ड द पोजीशन. आपकी लेजिटिमेट पावर है, आप यू हैव द लेजिटिमेसी, you have the right to exercise some power, so it would be on the position side. Okay, referent power based on the user's personal power relationship with. अब आपकी referent power आ रही है, so इसीलिए मैं आपको कहती हूँ connection power से इसको mix up मत कीजिए. ये अब आपकी अपनी personality की बेस पर आप इस पावर को यूज करते हैं और लोग आपको फेवर देते हैं, क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी की बेस पर लोगों से उनके वोट्स गेन कर रहे हैं. ठीक है, अब इंफॉर्मेशन भी आपकी पर्सनल पावर है. ठीक है, ये आपके पास है नॉलेज, पर्सनैलिटी के अंदर आपके पास ये इंफॉर्मेशन. तो पीपल वुड लाइक टू लर्न from what you have, so this is more towards the personality. And then finally is the expert power. वो भी expertise है आपकी. तो information and expert power, expertise है आपकी, and वो आपके साथ obviously आपकी expertise, आप एक चीज में experienced है, तो आपने with the passage of time सीखा, लेकिन it is accumulated in you. आपके पास है वो power. It's purely personal. Definitely people may envy you for that, but that is like it is more towards the personal side. ठीक, तो ये आपको याद रखनी है कि कौन सी पावर मोर और लेस किस साइड पर जाती है. पोजीशन की साइड पर जाती है, पर्सनालिटी की साइड पर जाती है, एंड देन यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई के इसमें से कौन सी पावर का मकसद क्या है उसको एक्सरसाइज करने का. मिस यूज ऑफ पावर मत कीजिए, दैट इज वेरी वेरी आई मीन कंटेजियस, आपको नुकसान दे सकती है. ओके, अब ये जरा हम इस एक्सरसाइज को करते हैं लाइक ऑल अदर एक्सरसाइजेज जो हम करते आ रहे हैं आज तक. आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट पावर टू यूज इन ईच सिचुएशन. इसमें से आप पावर्स देखेंगे कौन सी किस सिचुएशन पर लग रही है. नंबर 1 देखते हैं. ब्रिजिट, वन ऑफ योर बेस्ट वर्कर्स, नीड्स लिटिल डायरेक्शन फ्रॉम यू. आपसे चाहिए उसको हेल्प. हाउएवर रिसेंटली
her performance level has dropped. ابھی ریسنٹلی اس کا پرفارمنس لیول گر گیا. You are quite sure Bridget has a personal problem affecting her work. آپ کو پکا یقین ہے کہ یہ برجٹ کا پرسنل معاملہ ہے جس کی وجہ سے اس کا کام افیکٹ ہو رہا ہے. اٹس ناٹ دی آرگنائزیشنل میٹر. سو آپ اس میں کون سی پاور یوز کریں گے؟ اٹ کین بی دی لیجیٹمیٹ پاور. سو اس کے ساتھ میں لکھ دیتی ہوں دس از دا لیجیٹمیٹ پاور. ٹھیک ہے، لیجیٹمیٹ پاور. ریوارڈ تو نہیں ہم کہہ سکتے لیکن لیجیٹمیٹ پاور ہے کہ آپ اپنا رائٹ ایکسرسائز کرتے ہوئے رائٹ میتھڈ میکنزم یوز کرتے ہوئے آپ اس کو کر سکتے ہیں مینج. نمبر 2 ہے یو وانٹ اے نیو پرسنل کمپیوٹر ٹو ہیلپ یو ڈو اے بیٹر جاب. آپ کو ایک نیا پرسنل کمپیوٹر چاہیے اپنا بہتر کام کرنے کے لیے. PCs are allocated by the committee which is very political in nature. ٹھیک ہے، آپ کمیٹی ڈیسائڈ کرتی ہے اور the process is very political. What would you do? You would use the connections. So this would be the connection power. Next you would try that. Okay, connections use کرتے ہوئے آپ اپنا کوشش کریں گے کہ آپ کی کمپیوٹرز کا یا پرسنل کمپیوٹر کا معاملہ آپ کا درست ہو جائے. One of your best workers, Jean, wants a promotion. Jean has talked to you about getting ahead and has asked you to help prepare her for when the opportunities comes. This is very right way to pursue further in your life. آپ کا ایک بیسٹ ورکر ہے جین، wants a promotion. اب جین آپ سے بات پہلی کر چکی ہے کہ اگر اس کو اس پروموشن کے لیے تیار کریں اور اگر کوئی اسائنمنٹ ہے تو اس کو کنسیڈر کریں. آئی مین دس از دا لیجیٹمیٹ وے آف آسکنگ فار اے پروموشن. وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں جیسا مرضی کام کروں مجھ کو اوپر چڑھا دیں، بس مجھے یہ پروموشن دے ہی دیں چاہے جو مرضی ہو جائے. نو، شی از آسکنگ ان اے ویری ریزنیبل مینر کہ سر I'm ready to work in every capacity. Give me those assignments. Prepare me for that assignment and then consider me for that type of promotion جب وہ opportunity آ جائے. تو she is asking again for the it can be reward or legitimate دونوں. ٹھیک ہے، because she would be rewarded for that or this is the legitimate way of asking. Legitimate power. ٹھیک ہے. John, one of your worst employees has ignored one of your directives again. آپ کا ایک امپلائی ہے ورسٹ ہے، آپ نے ایک آرڈر دیا تھا، آپ نے ایک رول سیٹ کیا، اس کو پھر اگنور کیا. Now you should be coercive towards him. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو پنش کر رہے ہیں. Use your coercive power جو آرگنائزیشن نے آپ کو دی ہے. آپ کا امپلائی نہیں مان رہا، پنش ہم. آپ نے you have tried several times. You have given him instructions, you have given him lots of reminders. آپ نے threats بھی دیے کہ اگر نہیں مان رہا تو then continue with the punishment. Try کیجیے so that he can work, he can come back on the track and work accordingly. Last ہے Whitney ہے who needs some direction and encouragement from you to maintain production. And she's not working to standard today. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑی انفارمیشن چاہیے، انکریجمنٹ چاہیے، ڈائریکشن چاہیے. As she does occasionally, she claims that she does not feel well but cannot afford to take time off. As she does, look at the sentence, as she does occasionally. جیسا کہ وہ اکثر کرتی رہتی ہے. She has claimed کہ she is not feeling well but cannot afford to take time off. اب یہ بہت عجیب سا ٹیکٹک ہوتا ہے آرگنائزیشنز میں کہ آپ کلیم بھی کرتے ہیں کہ آپ یو آر ناٹ فیلنگ ویل، تو آپ کا باس آپ کو کہتا ہے آپ ہاف لیو لے کر چلے جائیں یا آپ فل لیو اویل کر لیں. یو آر ناٹ فیلنگ ویل، آپ جاب پر کیا کر رہے ہیں، آپ رہنا بھی چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ کام بھی نہیں کرنا چاہتے. تو either take a leave so that آپ کی جگہ پہ کوئی کام کرے اور do the work. ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کریں. ٹھیک ہے، اب آپ اگر یہ نہیں کر رہے تو آپ you have to get an important customer order shipped today. آپ کو ایک امپورٹنٹ آرڈر شپ کروانا ہے آج. کیسے کروائیں گے آپ؟ You will probably need
information or expert power, or you probably will need the referent power. Referent power آپ use کریں گے آپ. So this is the information and expert power. Let me write it down for you. Information or expert power دونوں side سے ٹھیک ہے. She is asking for the encouragement and she is asking for encouragement. So if you give that, definitely it's both the آپ کے سائڈ سے انفارمیشن چاہیے اور ایکسپرٹ. شی ہیز ایکسپرٹیز ایز ویل بٹ شی از آسکنگ فار مور ڈائریکشن. سو ڈیفینیٹلی اٹ وڈ بی دی ایکسپرٹ پاور اینڈ انفارمیشن پاور. ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دی application of different types of power. And میں یہاں باس کا بھی لکھ دوں because that was so using, right? This is the final version. So this is how you use the different powers utilizing different situations. Okay. رائٹ. تو پاور کا کانسیپٹ ہمارا ختم ہو گیا. اب ہم تھوڑا سا کانفلکٹ کی طرف بات کریں گے. کانفلکٹ ہوتا ہے جناب کہ آپ کے ساتھ جب آپ when you are in the disagreements with the people. ٹھیک ہے. آپ کا جب لوگوں کے ساتھ کسی چیز پر اگریمنٹ نہیں ہو پا رہا, کنیکشن نہیں ہو پا رہا, تو یو آر ان کانفلکٹ. جب آپ کنٹروورشل باتوں پر ڈسکس کرتے ہیں تو ایک سائڈ اس کے فیور میں ہوتی ہے, اس کے اگینسٹ میں ہوتی ہے, تو کانفلکٹ وہیں ارائز ہوتا ہے. فنکشنل کانفلکٹ ہوتا ہے, it exists when disagreement and the opposition support the achievement of organizational goals. ہے. فنکشنل ہوتا ہے کہ جب آپ کے آرگنائزیشنل گول کو اچیو کرنے میں کوئی بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے. ون پارٹی آف دی آرگنائزیشن ڈز ناٹ اگری ود وٹ یو وانٹ ٹو اسٹیٹ, یا آپ کے ساتھ آدھا عملہ جو آرگنائزیشن کا وہ آپ کے ساتھ ہے, کانفلکٹ آ گیا, آرگنائزیشن کے گولز اچیو کرنے میں مسئلہ آ گیا. فار ایگزامپل بہت ہی ایک عام سی اس کی مثال یہ ہوتی ہے کہ آپ کو شارٹیج ہے ٹائم کا, آپ کو آگے ڈلیوری بھیجنی ہے ٹائم سے, ٹھیک ہے, فائنل پروڈکٹ کی, اور آپ کو اس کو بنانے کے لیے سپلائر سے مال نہیں مل رہا کوالٹی والا, تو آپ کی ایک ون اسٹیپ لو کوالٹی را مٹیریل از اویلیبل, رائٹ. آپ کی آرگنائزیشن کا آدھا سیکشن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو لو کوالٹی را مٹیریل لے لینا چاہیے کیونکہ ہمیں آگے فردر اپنے کسٹمرز کو مایوس نہیں کرنا, جبکہ آدھا ڈپارٹمنٹ یہ بول رہا ہے کہ نہیں, ہم یہ کمٹ کر چکے ہیں کہ ہم لو کوالٹی مٹیریل نہیں یوز کریں گے, سو یہ آرگنائزیشن گولز کے خلاف ہے, سو ہم ویٹ کریں گے جب تک ہم کو کوالٹی مٹیریل نہیں ملتا. اٹس اے بگ کانفلکٹ. ٹھیک. تو آرگنائزیشن گولز کو اچیو کرنے میں تھوڑا سا بیچ میں کانفلکٹ کر رہا ہے. سو دس از دا فنکشنل کانفلکٹ. Dysfunctional conflict exists when the conflict prevents the achievement of the organizational goal. جب آپ کا conflict واقعی آپ کے organizational goals کو achieve کرنے میں ناکام ہے تو this is the dysfunctional conflict. So there was functional is the opposite of dysfunctional. Functional جب آپ کو support کرتا ہے, dysfunctional جب آپ کو support نہیں کرتا. So like functional آپ اسی ایگزامپل میں سے دیکھیے کہ وہ لوگ جو بولتے ہیں کہ ہم کوالٹی مٹیریل کا یوٹیلائز کریں گے کیونکہ ہمارے گول کے ساتھ الائنمنٹ اس کی رہتی ہے, دس از دا فنکشنل. لیکن جو دوسری پارٹی بول رہی ہے کہ ہم لو کوالٹی یوز کریں کیونکہ ہم کو آگے کسٹمرز کو بھی اپنا مال سینڈ کرنا ہے یا ڈلیوری دینی ہے, تو اس کے لیے دس از دا ڈسفنکشنل, کیونکہ بیسک آپ اپنی کوالٹی پروڈکشن سے ڈیویٹ کر رہے ہیں. Complacency and confrontation are both dysfunctional forms of conflict. Complacency and confrontation. You complacent up, one thing is being said and you agree to that. That is complacency. Confrontation ایک چیز کہی جا رہی ہے اور آپ اس کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے ہیں. دونوں dysfunctional forms of conflict ہیں. اپنی اپنی اسٹینڈ الون پوزیشنز میں اس کی اپلیکیشن ڈٹرمن کرتی ہے کہ کیا چیز اس کے فیور میں, کیا چیز اس کے اگینسٹ ہے, رائٹ. تو یہ ٹائپ ڈٹرمن کرتی ہے کہ کیوں ایک چیز فنکشنل ہے اور کیوں ایک کانفلکٹ ڈس فنکشنل ہے. ڈپینڈز اپون کیا آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز ہیں. اب آپ یہ دیکھیے, دس از این انٹرسٹنگ quadrant
یا ایک میپ ہے. آپ صرف یہ دیکھیے کہ کانفلکٹ کو ہائی کنسرنس فار ادر نیڈز یہاں اوپر, یہ ہائی کنسرنس فار ادر نیڈز اور لو کنسرن فار ادر نیڈز. اس سائڈ پہ دیکھیے ہائی کنسرنس فار ادرز اینڈ اون نیڈز. یہاں نیچے اون ہے آپ کی اپنی اور یہاں ادرز کی نیڈز ہیں. ٹھیک ہے, ہائی کنسرن یہاں اس طرف لوور رائٹ سائڈ پہ ہائی کنسرن فار یور اون نیڈز. ٹھیک ہے, اینڈ ہائی کنسرن فار ادرز اینڈ اون نیڈز دونوں. تو ایک جگہ پر آپ دونوں کی کنسرنس کا خیال رکھ رہے ہیں, ایک جگہ پہ آپ صرف اپنے کنسرنس کا خیال رکھ رہے ہیں, ایک جگہ پہ آپ سے دوسروں کے کنسرنس کا خیال رکھ رہے ہیں, اور ایک جگہ پہ آپ دونوں کا خیال نہیں رکھ رہے. تو ان کے نام دیے گئے ہیں ڈفرینٹ, آپ کو ناموں سے یاد رکھنا ہے. فار ایگزامپل پہلا لو کنسرن, دس ون لو کنسرن فار ادرس اینڈ اون نیڈس. آپ کا دوسروں کے لیے دوسروں کی نیڈس کے ساتھ آپ کا اتنا کنسرن نہیں ہے, اور آپ لیکن پرابلم یہ کہ آپ اپنی نیڈس کا بھی اتنا خیال نہیں رکھ رہے. آپ کہیں یہ پروجیکٹ ختم ہی کر دیا جائے, نہ آپ کا فائدہ ہو رہا ہے نہ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے, کہ آپ کی بات بھی نہیں مانی جا رہی لیکن اس سے آرگنائزیشن کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو اٹ از اوائڈنگ کانفلکٹ اسٹائل اس کو بولتے ہیں. نہ آپ دوسروں سے کسی چیز پر کانفلکٹ کھڑا کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ کی کوئی اس میں پریفرنس ہے. آپ کی اپنی نیڈز بھی یا آپ کی اپنی پریفرنسز بھی کمپرومائز نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے, تو دس از کالڈ دا اوائڈنگ کانفلکٹ سچویشن. کوئی کانفلکٹ کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا, تو اس کو پیسو بہیویئر بولتے ہیں, جس میں یو لوز آئی لوز, لوز لوز سچویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دوسرا دیکھیے جس میں آپ کے ہائی کنسرن فار یور اون نیڈز ہے لیکن لو کنسرن فار ادرز نیڈز ہے. اب آپ صرف وہ معاملہ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں جس میں جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ڈکٹیٹ ہو, آپ کی کہے کا خیال رکھا جا رہا ہے. لیکن نمبر 2 از دوسروں کے کنسرنس کا آپ خیال نہیں رکھ رہے. ٹھیک ہے, آپ چاہ رہے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں آپ اگری نہیں کر رہے, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کی بات نہ سنی جائے, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مانی جائے ٹو دا گریٹسٹ ایکسٹینٹ. جو آپ کی بات ہے اس کی مانے جائے, جو دوسرے کہہ رہے ہیں اس کو نہ مانا جائے. تو یو لوز آئی ون, اٹ از کالڈ دی فورسنگ کانفلکٹ اسٹائل. شدید قسم کا فورسنگ کانفلکٹ اسٹائل ہے کہ آپ اپنے آپ کو منوانا چاہ رہے ہیں لیکن دوسروں کی بات نہیں مان رہے. تو دس از ٹوٹلی اگریسو بہیویئر. ٹھیک ہے, پہلے والے میں پیسو بہیویئر تھا, نوبڈی کیئرس, نہ آپ کی بات, آپ اپنی بات کو کوئی کنسرن دے رہے ہیں نہ دوسروں کو. دیٹ از ٹوٹلی پیسو بہیویئر. یہ والا اگریسو ہے, آپ چاہ رہے ہیں صرف آپ کی بات سنی جائے, کسی اور کی نہ. تو کسی اور کی نہیں سننے سے پھر ڈیفینیٹلی یو آر ڈیفینیٹلی ٹرائنگ ٹو ون دا سچویشن. اوپر آئیے, تھرڈ از اکوموڈیٹنگ کانفلکٹ اسٹائل ہے, پیسو بہیویئر. اگین دس از پیسو بہیویئر کہ آپ یو آر ٹرائنگ ٹو اکوموڈیٹ, کہ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات میں مان لیتا ہوں, میری رہنے دے, میں جو کہہ رہا ہوں اس کو چھوڑ دیجئے, اس کو نہ مانیے. آئی ٹرائی ٹو لوز بٹ یو شوڈ ون. آپ کی بات مان لیتے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں شاید اس میں ہی بہتری ہے, آپ کی بات مان لی جاتی ہے. دیٹ از کالڈ اکوموڈیٹنگ کانفلکٹ اسٹائل اینڈ دس از اگین اے پیسو بہیویئر. چوتھا دیکھیے وچ از collaborative conflicting style, اس کا نام ہے assertive behavior. You are trying to have a very positive impact on others. I am winning, you win too. So both parties win. آپ کی بات بھی مانتے ہیں, میری بات بھی مانتے ہیں, کچھ ایسا وے آؤٹ کرتے ہیں کہ سب خوش رہیں. یہ بہت زیادہ آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے, بٹ جنرلی اتنا آسان نہیں ہوتا اس کو حاصل کرنا. تو دس از کائنڈ آف این آئیڈیل سچویشن, لیکن بہت مشکل ہے, پریکٹیکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے assertive behavior کا ایک اور ٹائپ کے I win to some extent, you win to some extent. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک کمپرومائز کرتے ہیں, نہ میری بات پوری مانی جائے نہ آپ کی بات پوری مانی جائے, کچھ آپ میری مانے کچھ میں آپ کی مانتا ہوں. I mean you can name it in any manner. تو کوئی بھی لوز نہیں کر رہا لیکن کوئی بھی 100% ون نہیں کر رہا. تو نیگوشیٹنگ کانفلکٹ اسٹائل اس کو بولتے ہیں, بیچ کے لیول کا ہوتا ہے. آپ یو ون سم اینڈ آئی ون سم. سو اس میں کانفلکٹ کا لیول نیچے ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو بھی بہت ساری باتوں سے نکال رہے ہیں اور دوسری پارٹی کو بھی ان کی باتیں بھی مان رہے ہیں. دس از بیسیکلی دی نیگوشیٹنگ کانفلکٹ اسٹائل. آپ اپلائی کر کے دیکھیے گا
زندگی میں ضرور کہ آپ کہاں لائے کرتے ہیں, کتنا لوگوں کی بات مانتے ہیں, اور کس قسم کا آپ بیہیویئر رکھتے ہیں ٹورڈز ادر پیپل سو دیٹ دے شوڈ لسن ٹو یو, یا آپ ان کی کس قسم کی باتوں کو اوائڈ کرتے ہیں. تو اس پہ اب لیٹس سے یہ سچویشن ہم دیکھ لیتے ہیں. آئی تھنک ٹائم کی شارٹیج کے باعث ہم اس والی ایکسرسائز کو آج رہنے دیتے ہیں, ہم آلریڈی کافی ٹائم لے چکے ہیں. تو یو شوڈ ٹرائی ٹو ڈو دس آن یور اون, اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو یو کین سی اٹ ان دی مینول, پرابلی آپ کو اس کا سولوشن مل جائے گا. لیکن دس ایکسرسائز از فار یو, ٹرائی دس اینڈ ٹرائی, اٹس ویری ایزی, ٹرائی ٹو ڈو اٹ آن یور اون, اینڈ اف دیر از سم پرابلمس آئی وڈ بی پرووائڈنگ ہیلپ ٹو یو. اوکے, نیگوسیشن پروسیس دیکھیے, اٹس جسٹ دی the way it's been lined out. You plan and then it leads towards the negotiations. You try to negotiate with other people and then you result in either agreement, you close the deal, or no agreement, find out the why for the future. اور پوسٹ پون آپ کر دیتے ہیں, جب آپ کا اگریمنٹ نہیں ہو پاتا تو آپ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں, اور پھر چونکہ سچویشن نہیں بن پائی تو لیٹس پوسٹ پون اٹ فار دا فیوچر. ٹھیک ہے, this is just the negotiation. اس کی ڈیٹیلز آئی ایم ناٹ ریڈنگ them out کیونکہ they are very simple to understand. آپ سمپل دیکھیں گے پلاننگ میں کیا کام ہو رہا ہے, نیگوسیشن اسٹیپ میں کیا کام ہو رہا ہے, why you are postponing it, because کانفلکٹ کی کوئی اور وجہ نکل آئی ہے, دوسری پارٹی نے مانا نہیں اور آپ اس کو بھی کرنا نہیں چاہ رہے. I mean there can be different ways, so you just postpone the final decision. Collaborating conflict style is like you collaborate the resolution. آپ ایک statement تیار کرتے ہیں that maintains the ownership of the problem. Then you present your behavior conflict situation statement and agree on the conflict, and then you ask for the alternatives کے solution کو کیسے درست کیا جائے, and then you agree to change or do not change. اس کو respond ایسے کیا جاتا ہے کہ listen or paraphrase to the conflict using the behavior conflict and final solution model, and then you agree with some aspect of the compliant. ایک compliant جو لے کر آیا ہے conflict کا style, آپ اس کو سنتے ضرور ہیں. Then ask for the you always ask for the alternatives کے سلسلے میں اگر solution کے کوئی اور راستے ہیں تو وہ آپ کو بتائے جائیں, and then you find the agreement for the change, and then you agree or disagree, depends upon کہ کس حد تک لوگوں نے اس کو آگے پرسو کیا ہے. میڈیٹنگ کانفلکٹ ریزولوشن ہوتا ہے کہ یو ہیو ایچ پارٹی اسٹیٹ ہز اور ہر کمپلائنٹ یوزنگ دا BCM ماڈل. ہر پارٹی اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہی ہے. یو اگری آن دی کانفلکٹ پرابلمز, یو ڈیولپ آلٹرنیٹیو کانفلکٹ ریزولوشنز, and you make an agreement for the change and follow up to make sure the conflict is resolved. These are not actually, these are just the simple processes. کیسے اسٹارٹ ہونا ہے, کیا کرنا ہے, کس سے بات کرنی ہے, These are the administrative details ہیں, اس لیے میں آپ کو ریڈ آؤٹ نہیں کری. ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ کہ یا اسٹریسڈ آؤٹ کہ میڈم ایکسپلین نہیں کر رہی, لیکن دیز آر جسٹ دی ایڈمنسٹریٹو ڈیٹیلز ہیں. یہ ڈسکس کرتے ہیں. دس از این امپورٹنٹ پارٹ, اسٹریس ٹگ آف وار. انٹرسٹنگ ہے. آپ کو آرگنائزیشن میں جب کانفلکٹس ہوتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی میچ نہیں کر پاتی لوگوں کے بیہیویئرز کے ساتھ, ہوتا کیا ہے کہ آپ فار ایگزامپل پرابلمس کیا کیا ہوتے ہیں. ابھی ہم نے اس دن بھی تھوڑے سے اس کو اسٹڈی کیا کہ کیا کیا پرابلمس ہو سکتے ہیں. یور پرسنالٹی از ڈفرنٹ فرام ادرس پرسنالٹیز. یو آر ریزرو, others are friendly, so but you are still not liking to be involved with everyone all the time. ٹھیک ہے, تو آپ کی personality type is very different. Organizational culture can be different. وہ زیادہ الاؤ نہیں کرتا لوگوں کا ہر وقت مل جل کر بیٹھنا, کام کے وقت کام, کھیلنے کے وقت کھیلنا. تو آرگنائزیشن کلچر ڈیسائیڈ کرا ہے. مینجمنٹ بیہیویئر, مینجمنٹ کا بیہیویئر لوگوں کے ریلیشن شپس کی طرف کیسا ہے, یا کانفلکٹ کو ریزالو کرتا ہے, یا پروموٹ کرتا ہے, یا پنش کرتا ہے. ورک پرفارم, کیسے ورک کا اسٹرکچر ہے, بہت اوور ورکڈ ہے, انڈر ورکڈ ہے, ٹائم ہے نہیں ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہیومن ریلیشنز, آپ کے کانٹیکٹس دوسروں کے ساتھ کیسے ہیں, آپ کے پرسنل ریلیشن شپس کیسے ہیں, کیا یو ہیو بین فائٹنگ ود دیم, یو ہیو بین کارڈیل ود دیم, you have been good with them, it all depends. So اگر نیگیٹو ہے تو definitely it would lead towards very stressful relationships between you and the other person. ٹھیک ہے. اب یہ ہے آپ کے causes of stress. causes of stress جب آپ کے ہوتے ہیں تو
اس کی کچھ ٹیکنیکس بھی ہوتی ہیں کہ آپ کیسے ان کو مینیج کریں. دیکھیں اسٹریس جاب پر گھر پر اٹس ویری نارمل. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بالکل اسٹریس کے بغیر ایک آرگنائزیشن لائف گزارنا چاہتا ہوں یا بالکل اسٹریس کے بغیر ایک پرسنل لائف گزارنا چاہتا ہوں, دس از ایبسولوٹلی ناٹ پاسبل. یو ول ہیو ٹو گو تھرو دی ورک اسٹریس آل دا ٹائم, کیونکہ کوئی بھی کام اپنے پراپر جنکشن میں نہیں ہو رہا ہوتا. آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو لوگوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے, آپ کو لوگوں کو منانا پڑتا ہے, آپ کو لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے, آپ کو کرٹیسزم فیس کرنے پڑتے ہیں, آپ کو آپ کی کوالٹی آف ورک کے اوپر ڈانٹا بھی جا سکتا ہے, آپ کو پنش کیا جا سکتا ہے, ریوارڈ کیا جا سکتا ہے, اینی تھنگ کین ہیپن ٹو یو. سو اٹ لیڈس ٹوورڈز دا ورک اسٹریس ہوتا ہے وچ از ویری نیچرل. ورک اسٹریس ہر کسی کو ہوتا ہے کیونکہ جاب کا اپنا اسٹریس ہوتا ہے. کسی دن آپ کا موڈ بہت اپسیٹ ہوتا ہے, آپ کا جاب پر دن اچھا نہیں گزرتا, تو یو برنگ دیٹ اسٹریس ٹو یور ہوم اینڈ یو ٹرائی ٹو ڈسٹروائے یور پرسنل لائف ایز ویل. بٹ اس کو انہوں نے کہا کہ کچھ اسٹریس از نارمل, سو اس کو ٹیکنیکس کچھ یوز کر کے اس کو اسٹریس کو ریلیو کریں. کیا ٹیکنیکس بتائی انہوں نے؟ ٹائم مینجمنٹ کریں. ٹائم مینجمنٹ اپنا کریں کہ پراپر اف یو آر لائک لیٹ ایوری ادر ڈے اینڈ دا باس از انوائڈ ایٹ یو اور آپ پھر بھی اسی ٹائم پر اٹھتے ہیں, تو ٹائم مینجمنٹ کیجیے. 15 منٹ پہلے اٹھیے, 15 منٹ گھر سے پہلے نکلیے, ٹھیک ہے, تاکہ یو شوڈ ناٹ بی لیٹ آن دا جاب. ریلیکس کریں. گھر پہنچ کر آفس کی چیزوں کو یاد مت کریں, اس کو وہیں رہنے دیں. اپنے آپ کو ریلیکس کریں, اپنے آپ کو دوسری ایکٹیویٹیز میں ڈالیں تاکہ آپ کی ڈائیورژن ہو تھاٹس کی. نیوٹریشن, اپنی اچھی غذا لیجئے. اچھی غذا مینس کہ ہیلدی کھائیے, فروٹس لیجئے, ملک لیجئے, ویجیٹیبلز لیجئے, پروٹین لیجئے, بہت زیادہ کاربز اور بہت زیادہ چکنائی سے پرہیز کیجئے, ٹھیک ہے. یہ اچھی نیوٹریشن آپ کے دماغ کو اچھا کرتی ہے, اسٹریس لیول کو کم کرتی ہے. دا بیسٹ ون, نیکسٹ ون از دی ایکسرسائز. اسٹریس کو ورک ریلیٹڈ, نان ورک ریلیٹڈ, ایوری ٹائم آف اسٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے ٹیک سم ایکسرسائز, ڈو سم واک, ڈو سم کچھ ایروبکس لیجئے, کچھ کیجئے. لیکن سب سے بہترین رزلٹ یہ ایکسرسائز آپ کی پروڈیوس کرتی ہے کہ آپ کے مائنڈ کو ایک نیا تھاٹ ملتا ہے کہ اوکے آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ بہت تھک جاتا ہے لیکن باڈی نہیں تھکی ہوئی ہوتی, سو یو جسٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ اور you become more stressed out. تو باڈی کو تھکائیے and then take a good sleep. پازیٹیو تھنکنگ, پازیٹیو رہیے. نیگیٹو چیزوں کے بارے میں بھی پازیٹیو رہیے, کیونکہ آپ کے نیگیٹو ہونے سے چیزیں بدلیں گی نہیں, بس آپ کے اسٹریس میں اضافہ ہوگا. پازیٹیوٹی ایڈز ٹوورڈز دی ریڈکشن آف دا اسٹریس, ٹھیک ہے. سپورٹ نیٹ ورک, اپنا سپورٹ نیٹ ورک ڈیولپ کیجیے. لوگوں کو اس میں شامل کیجیے جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, جو آپ کو ریلیو کرتے ہیں, ان کو شامل کیجیے, ان کے ساتھ ہیلپ لیجیے اور ان کی سپورٹ لیجیے وین یو آر ان دا اسٹریس. یہ نیچے کا اگر آپ ایرو دیکھیں تو آبویسلی اگر آپ کی اس طرف لو پرفارمنس ہے, جب برن آؤٹ ہوتا ہے. برن آؤٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی کام کو اتنا زیادہ آرگنائزیشن میں کر رہے ہیں کہ اب آپ کا ٹوٹلی مائنڈ اپسیٹ ہو چکا ہے, آپ کو اس کا کوئی سولوشن نظر نہیں آ رہا. آپ کہتے ہیں کہ میں روز اس پروجیکٹ پہ کام کرتا ہوں, روز میرے باس سے میری اس پہ لڑائی ہوتی ہے, روز میری لوگوں سے اس پہ کانفلکٹ ہوتے ہیں, لیکن آئی ایم ناٹ سینگ اینی پازیٹیو ریسپانس ٹوورڈز اٹ. مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ پروجیکٹ کہاں جائے گا. سو اٹس کالڈ برن آؤٹ. یو ٹوٹلی آر ڈرینڈ آف ایٹ یور جاب. You just want to kick off your job and you want to find a new employment. یہ burn out کا phase ہوتا ہے. And definitely when there is a burnout, low in performance is very much expected. You really do not want to work with the high burnout. Functional stress and high performance, they are related. Stress free ہیں اگر آپ تو totally stress free بھی وہ بولتے ہیں کہ low performance ہے, کیونکہ functional stress ہوتا ہے ایک regular level کا stress. دیکھیں اگر آپ کا جاب کا سٹریس ہے ہی نہیں ہے تو یہ بھی پاسبل نہیں. میں نے آپ کو بولا کہ سٹریس ہونا ضروری ہے, تو اگر آپ کا ریگولر لیول کا سٹریس ہے, آپ کو ایک کام کی انگزائٹی ہے, ختم کرنا ہے مجھ کو, اور ڈیڈ لائنز ہے, دیٹ از اے پازیٹیو سٹریس. جسٹ ڈو اٹ, ڈو دا ورک اینڈ فلفل دا پروجیکٹ. سو اس اگر سٹریس فری ہو جائے گی جاب تو پرفارمنس آپ کی اگینسٹ کا مطلب ہے کہ آپ کی جاب میں چیلنج ہی نہیں ہے کوئی. آپ سمپل ایڈمنسٹریٹو کام کرتے ہیں روز, جس سے آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اسٹریس کا لیول مینٹین کیجیے اور اس کو ریلیو کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کریں. یہ دیکھتے ہیں, آئیڈینٹیفائی اسٹیٹمنٹ بائی دا ٹیکنیک بینگ یوزڈ.
probably this is the last line. I have been repeating statements to myself to be more optimistic. اب آپ نے 6 ٹیکنیکس ہم نے دیکھی, ٹائم مینجمنٹ, ریلیکسیشن, نیوٹریشن, سپورٹ نیٹورک, پازیٹیو تھنکنگ اینڈ ایکسرسائز. کون سا اس پر اپلائی ہوتا ہے آپ بتائیے گا. آئی ہیو بین ریپیٹنگ اسٹیٹمنٹ ٹو مائی سیلف ٹو بی مور آپٹیمسٹک. یو آر ریپیٹنگ اسٹیٹمنٹس ٹو یور سیلف ٹو بی مور. آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو. سو آپ بتائیے اس میں کون سا چیز شوڈ بی ایپلیکیبل. جی دیٹ از کریکٹ, ٹائم مینجمنٹ. سو آپ یہاں اس کو ٹائم مینجمنٹ کریں گے پلیز, صحیح والی. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ریپیٹ اٹ ٹو یور سیلف اگین اینڈ اگین. آئی ہیو سیٹ اپ اے اسکیڈول فار مائی سیلف. دیٹ از اگین اسکیڈول آپ نے اپنا سیٹ کیا. سو دس از دا ٹائم مینجمنٹ. اوکے. I have been getting up earlier and eating breakfast. So this is آپ جلدی اٹھ رہے ہیں اور اپنا بریکفاسٹ لے رہے ہیں, تو دس از نیوٹریشن. I have been talking to my partner about my problems. جی بتائیے. there is a partner جس کے بارے میں آپ پرابلمس ڈسکس کر سکے, تو you have a, that's right, support network. Right, and the final one, I have been praying. I have been praying. To us it is, that's right, relaxation. خیر ہمارے لیے praying has a different meaning, but it is a source of relaxation as well. ٹھیک ہے. So that was all about the stress and management. Hopefully we have completed chapter number 9, which was about organizational behavior. You have read about the perceptions, the different attitudes, then use of power, and then the stress management. So I hope کہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آئی ہوگی. Organizational behavior is very very important. Your behaviors actually determine the performance. So manage them accordingly. And we will start off with the new chapter inshallah in the next lecture. By then you just take care and Allah Hafiz.